अस्सलाम वालेकुम। हमने इंट्रोडक्शन का लेसन नंबर 1A कर लिया था और इसको मैं लेसन नंबर 1B का नाम दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये रह गया था, मैंने अभी देखा कि सॉरी 30 मिनट हो गए थे, उसको पता ही नहीं चला मुझे। ये थोड़ा सा रह गया, उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15-20 मिनट तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। अच्छा, जो चीज़ें एक रह गई थी वो यहाँ लिखी हुई हैं कुछ। ये बहरहाल ख्याल आएगा कि मैं अपने इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा। तो उसमें ये है कि ज़ाहिर हरूफ तहज्जी को किस तरह कहना है, बहुत ही जैसे मैंने कहा ज़्यादा इसके क्या कहते हैं उसको, टर्मिनोलॉजी में यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन करके बताऊँगा बाकायदा, आपको कह कह के बताऊँगा, तो वो खुद अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि किस तरह कहना है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लेटर्स हेवी होते हैं और कुछ लाइट होते हैं। कौन से हैं, हेवी और लाइट को किस तरह पढ़ते हैं, वो भी मैं अपने इस कोर्स में बताऊंगा। दूसरी नेक्स्ट है मारूफ व मजहूल। मारूफ और मजहूल क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होगा इस मानों में भी कि बहुत से अच्छे अच्छे पढ़ने वाले कभी मारूफ तो आमतौर पे पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी बाज़ जगह वो पता नहीं क्यों मजहूल पढ़ देते हैं। ये मारूफ और मजहूल क्या है, ये भी वक्त आने पे, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हरका क्या है, कितना खींचने का जो है, यानी कि मर्द जिससे कहते हैं खींचने का एक यूनिट में बनाई गई है हरका, इसको कितना होना चाहिए है कि बा ज़बर बा, ये एक हरका है। इसी फिर 2 हरके और 4, 5 और 6 तक जाते हैं। इसकी हम तफसील पढ़ेंगे मद के लेसन में, बल्कि शुरू ही से हम बताना पड़ेगा क्योंकि वो मद का लेसन तो ज़रा बाद में आता है। शुरू में 1 और 2 बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आखिर में इंशाअल्लाह 4, 5, 6। अच्छा, नून सुकून और नून तनवीन के एक 4 बड़े मशहूर और बहुत अहम उसूल हैं। यहाँ पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। देखने में बड़े लगता है कि बहुत ही पता नहीं कितना मुश्किल उसूल होगा। सुनिए, इख्फा, इजहार, इदगाम, इक़लाब, देखने में वो बहुत लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। आप मिनटों में इंशाल्लाह सीख लेंगे। ये हर एक अलग अलग लेसन हम करेंगे इंशाल्लाह, और उसकी फिर मिसालें कुरान से भी सीखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है लाम के कुछ उसूल है, एक मामूली से कुछ उसूल है, 1 पेज का है ये भी 5 मिनट में इंशाल्लाह ये हो जाएगा कोर्स। रॉ, जो लेटर रॉ है उसके कुछ उसूल हैं। और वक्फ, कहाँ किस तरह वक्फ किया जाता है, आयत के आखिर में या जहाँ पर भी आप रुक रहे हैं उसको किस तरह रुकना है, ये भी बहुत अहम है। इसके अलावा इंशाल्लाह हम नमाज भी सीखेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। थोड़ी बहुत तो मैंने ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड लेसन्स हैं उसमें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा एक लेसन में हम पूरी नमाज करेंगे ताकि वो एक लेसन एक जगह आ जाए तो एक ही वक्त में पूरी नमाज सीख लें। और जैसे मैंने कहा कि कुछ आखिरी जो सूरतें हैं 15-20 जितने भी हो सकें वो हम तजवीद के लिहाज से हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा जैसे जैसे अगर मौका हुआ तो जो अहम कुछ सूरतें हैं, सूरह मुल्क है, यासीन है, और सूरह कहते हैं, हो सका तो रहमान भी, सूरह रहमान भी वो कर लेंगे। हो सका तो 30वां पारा भी कर लेंगे इंशाअल्लाह तजवीद के लिहाज से। जैसे जैसे हुआ, सूरह आयतुल कुर्सी है जो मशहूर मशहूर कुछ हम आम तौर पे सुनते हैं, पढ़ते हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, सूरह हशर की आखिरी 3-4 आयतें हैं। तो ये इंशाअल्लाह हम ये सब कवर करेंगे। और भी जो चीज़ें, और बीच बीच में जैसे मैंने कहा कुछ रोज़ाना इस्तेमाल की जो हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं उसका सही कहना किस तरह चाहिए और गलत क्या है, और तजवीद के लिहाज से भी
بعض چیزیں قرآن تو نہیں ہے لیکن بہرحال تجوید کے لحاظ سے بولنا اچھا لگتا ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آپ کے آ رہا ہوگا کہ میری قابلیت کیا ہے. ایکچولی بچپن میں ایک ہمارے گھر میں نئے مولوی صاحب آئے تھے، قاضی صاحب. اس سے پہلے بھی شاید کوئی ہوں، جیسے وہ شاید کوئی مولوی صاحب تھے، قاضی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ پڑھیے. ہم نے انہیں پڑھنا شروع کیا کہ بھئی الحمدللہ ہے. کہنے لگے یہ الحمدو کھانا دم دو یہ کیا ہے؟ پھر ہم نے پوچھا، کہنے لگے الحمدللہ. وہ چیز نے مجھے بڑا اسٹرائک کیا، اچھا یہ ایسا بھی پڑھا جاتا ہے. اور وہ آج سالوں پہلے کی بات ہے، تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ جو مجھے اسٹرائک کیا تھا. اس کے بعد کچھ شوق ہوا، پھر ماشاءاللہ مصر کے قراء آئے تھے ہمارے شہر میں، تو ان کو بھی سننے گئے. بہرحال کچھ شوق سم ہاؤ تھا. پھر اس کے بعد پڑھتے رہے. سعودی عرب جانا ہوا تو بچوں کے استاد بڑے اچھے مل گئے ہم کو. ہندوستان سے تھے بیچارے، انتقال کر گئے، اللہ یرحمہ ویغفر لہ واعف عنہ. ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھے اور پڑھا. بڑے اچھے تھے، بچوں کو بھی بہت اچھا پڑھایا. اس کے علاوہ وہاں پر اکثر مساجد میں سعودی عرب میں فجر اور عصر کے بعد ایک حلقہ سا بیٹھتا تھا، تو اس میں بیٹھا کرتے تھے. اور وہ بہت شوق سے، خاص طور پہ ہم جب نان عرب تھے، 2-3 تھے لڑکے، تو ان کو بہت شوق سے پڑھاتے تھے. اور جب ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے بہت اپریشیٹ کرتے تھے. بہت اچھے قاری تھے مصر کے، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد کتابیں بھی ماشاءاللہ کافی ہیں، وہ پڑھی. کچھ نیٹ پہ بہت اچھے قراء ہیں، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بہت سی چیزیں سکھائیں. اور وہ میں آپ کو ایک لنک ہے وہ ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں. یہ میرا یہ قاعدہ ختم ہو جائے پھر آپ اس کو پڑھیں، وہ ایک اور اچھے لیول پر لے کے جائیں گے آپ کو. ابھی سے آپ اس کو سننے لگیں گے تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو. تو اسی وجہ سے میں آپ کو ایک بیسس تیار کر رہا ہوں فار فردر، جو جن کو بھی انٹرسٹ ہو. تو اس ماشاءاللہ 27 سال سعودی عرب کے دوران اسی طریقے سے رمضان میں اور مختلف جگہوں پر کسی سے ضرورت پڑتی تھی پوچھ لیا ایک ہنٹ. یہاں پر بھی اور ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں. اینڈ میں اپنے آپ کو ابھی بھی، جیسے کہ سبھی کہتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، قرآن کا جو علم ہے وہ تو میرے خیال سے تادم مرگ ہی سیکھتے ہی رہنا چاہیے. اور سیکھ رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ اور بھی سیکھیں گے. آپ سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی میں کوئی غلطی کر دوں اور آپ اس کی نشاندہی کریں، اور پھر میں اس کو پھر کنفرم کر دوں، تو یقیناً بہتر، ہم بھی بہتری آئے گی ہمارے پڑھنے میں. اور ایک خاص اچھی بات سنی تھی، وہی بات میں یہاں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ اگر ہمارا پڑھانے کا اسٹائل، ہمارا یہ کورس پسند آئے آپ کو، تو انگلش میں بولتا ہوں چونکہ میں نے انگلش میں سنا تھا. If you like me, tell others. If you don't, tell me. تو اسی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک پوائنٹ اور کیا ہے جی، ہاں، کون سا قاعدہ ہم پڑھیں گے، یہ ایک امپورٹنٹ ہے. ویسے تو بہت سے قاعدے آپ کو مل جائیں گے، لیکن جو میں استعمال کرتا ہوں بچوں کے لیے، ایک تو یہ ذرا سا بڑا سا ہے اور کھلا لکھا ہے، اور ہر پیج کے اوپر جو بھی اصول یا جو بھی سبق وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، کلرڈ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ سب آپ کے پاس ہونا چاہیے. ویسے تو میں دکھا رہا ہوں، ابھی میں دکھاتا ہوں، اور جب ہم پڑھیں گے تو سبق ہمارا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ یہ، یعنی کہ ایک طرف میں ہوں گا اور ایک طرف یہ قاعدہ ہوگا. تو یہ جو ہے یہاں پر ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. کمان، یہ ایڈریس ہے، آپ زوم کر کے میرے خیال سے پڑھ لیں گے. اور ساری دنیا کے شہر بھی ہیں اس میں، مشہور شہر ہیں، پاکستان کا بھی، ہندوستان کا مجھے نہیں پتہ،
بنگلہ دیش کا بھی مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے یہ امیزون پہ ملتا ہو، میں چیک بھی کر لوں گا۔ یہ تو باقاعدہ ہم استعمال کریں گے، اور یہ اس کی ہے، یہ ہر پیج کے اوپر بڑے اچھے اصول وغیرہ بھی ہیں، کچھ مثالیں وغیرہ بھی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جب اس کو حاصل کریں تو انہی کا ہی ہے قرآن ہے، یہ ہے اس میں بھی۔ اوکے، یہ ہے، سوری، ان کا ایڈریس، کم آن، بہت چمک ہے شاید، بہرحال وہی جو ایڈریس ہے قاعدے میں ان کا، یہاں پر بھی وہی ایڈریس ہے، آپ کو یہاں دیکھیے اس میں مل جائے گا۔ اور تھوڑی خستہ حالت ہے 12-13 سال سے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ہونی تھی میرے خیال سے، جزدان میں رکھا ہوا بہت ہی صاف ستھرا نیا سا قرآن، اس سے تو بہتر ہے کہ پڑھا جائے اور یہ حالت ہو جائے، پڑھایا جائے۔ دوسرا جو میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا چلیں اس سے پہلے ایک میں بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ حج یا عمرے پر گئے ہوں اور مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، اور وہاں پہ جو بہت سی چھوٹی چھوٹی الماریاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں قرآن، آپ کسی کو آپ دیکھیں، عرب کوئی صاحب آئیں اور قرآن کھولیں اور پھر بند کر کے رکھ دیں گے، دوسرا قرآن کھولیں گے، ہاں یہ لے کے چلے جائیں، اور اسی طریقے سے کوئی پاکستانی ہندوستانی صاحب آئیں گے، وہ بھی اسی طریقے سے کھولیں گے اور بند کریں گے اور دوسرا لے لیں گے کھول کر، ہاں وہ لے کر چلے گئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ دو مشہور پرنٹ ہیں آج کل دنیا میں جو رائج ہیں، ایک تو عرب پرنٹ ہے اور یہ ہمارا انڈو پاک کا پرنٹ ہے۔ کاش کہ پوری دنیا پوری دنیا میں ایک ہی پرنٹ ہوتا، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، تو کیوں نہ پرنٹ بھی ایک ہو، کاش کہ یہ ہو جائے، لیکن بہرحال ہے ایسا۔ یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہت آسان ہے، وہ ذرا مشکل لگتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں وہ نہ یہ قرآن عربی جانتے ہیں جس طرح لکھا ہے، نہ ہی وہ عرب کا قرآن جو لکھا ہے اس کو بھی نہیں جانتے۔ ہم ان کو یہ پڑھاتے ہیں، ان کو یہ آسان لگنے لگتا ہے، اور وہ پڑھائیں گے تو وہ آسان لگنے لگے گا۔ جس طریقے سے وہ صاحب آ کے وہ نہیں پڑھ سکتے ہمارے ہندوستان پاکستان کا، اور آپ عرب کا نہیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے میں اس کا کہنا چاہیے، کیا بولتے ہیں اس کو، میں گواہ ہوں کہ 7 سال کے بچے کو جس سے میں نے شروع کیا عرب سٹائل سے، وہ ود ان نو ٹائم باقاعدہ وہ پڑھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ عرب پاکستانی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ ہم نے اس سے سکھایا ہے اس کو، اور وہ کیسا لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہو سیکھنے کے لیے تو اس کو سیکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ دونوں کر لیں۔ مثال کے طور پہ اس کا قاعدہ یہ ہوگا، وہاں پر یہ الف زبر ہوتا ہے، یا الف کے اوپر ایک حمزہ لکھیں گے، اس کے اوپر وہ زبر لکھتے ہیں، وہ کیا ہے، حمزۃ الوصل کیا ہے، حمزۃ القطع کیا ہے، اور تو اس میں جو ہے سب چیزیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، 22 جگہ مختلف ہے، یہ کسی نے کاؤنٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلے یہ ختم ہو جائے، ہمارا جو پاکستانی سٹائل کہہ لیں، اس کو یہ ختم ہو جائے یہ پورا قاعدہ، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ لیسنز کے اندر جو فرق ہیں یہ بھی بتاؤں گا، اور پھر اگر کہیں سے ریکویسٹ آئی، دیکھیے جو پاکستان ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر آنے کے بعد اسی کو ہی جاری رکھا ہوا ہے پڑھنا، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ میں نے بنایا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں آ کر اس طرف بھی آنے لگتے ہیں، اور اس کا قرآن ایسا ہے، اس کا قرآن ایسا ہوتا ہے، پرنٹ یہ ہے، دیکھیں گے آپ۔ الحمدللہ اگر میں اسٹارٹ کروں تو الف کے اوپر آپ دیکھیں گے خاص سائن ہوتی ہے،
یہ دیکھیں الحمدللہ الف کے اوپر ایک سواد سا بنا ہوا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ کیا ہے حمزۃ القطع کیا ہے، یہ انشاءاللہ یہ ہم بعد میں، جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے بھی کچھ لیسنز کر لیں گے. ایک اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں تو یہاں امریکہ میں ہوں، اور آئی ہوپ کہ وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ جتنے اسلامک اسکول ہیں وہ سب جو عرب پرنٹ ہے اس میں سے پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل سا ہو گیا ہے. ہمارا بہت سے لوگ ہیں یہاں خود عرب کے ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں اسلامک اسکول میں، ایون سوڈان کے ہیں، مصر کے، اور فلانا فلانا کے، وہ سب تو اسی سے پڑھتے ہیں. لہٰذا جو بچے یہاں اسلامک اسکول جاتے ہیں میں ان کو اسی سے پڑھاتا ہوں، یہ والے جو عرب پرنٹ ہے. بعض جو بچے اسکول نہیں جاتے ہیں ان کے پیرنٹس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کس سے مجھے چاہیں گے کہ میں پڑھاؤں. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ بات مطلب بچہ کہ مجھ سے پوچھے گا تو میں تو وہ پاکستانی اسٹائل سے ہی پڑھا ہوا ہوں یا پڑھی ہوئی ہوں، تو اسی سے ہی پڑھائیں تو میں اسی سے پڑھا دیتا ہوں. اگر پوچھے کوئی کہ دونوں میں بہتر کون ہے، قرآن تو قرآن ہے، دونوں قرآن ہیں، لیکن پڑھنے کے لحاظ سے، لکھائی کے لحاظ سے، قواعد گرامر کے لحاظ سے تو یہی بہتر ہے. وہ کیوں ہے وہ پھر انشاءاللہ جب اس پر ہم آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. کچھ جگہیں ہیں وہاں پر یہ ایک خدشہ ہے کہ پاکستانی اسٹائل کی ایک لڑکا غلطی کر سکتا ہے، وہ کیا میں اسی وقت بتاؤں گا، ورنہ پھر یہ ہو جائے گا 30 منٹ سے بھی زیادہ اور آپ شکایت کریں گے. تو یہ انٹروڈیوس کرانا تھا، یہ ضرور آپ حاصل کر لیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی مثال دوں اور اس کو ہم پڑھنا چاہیں تو میں کہوں گے بھئی پیج نمبر 62 پر ہے، تو ہمارا اور آپ کا قرآن ایک ہی ہوگا، تب آپ فوراً پہنچ پائیں گے. ورنہ میں سورہ کہوں اور آیت نمبر کہوں تو اس میں ڈھونڈنے میں ہی آپ کو ذرا مشکل ہو سکتی ہے. تو بعض مرتبہ ایسے ہوگا کہ خیر یہ تو خیر ریکارڈڈ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اسی سے، اور یہ بہت اچھا ہے. یہ ہے لبنان کا پرنٹ کیا ہوا، اس میں ایڈریس وغیرہ یہ مل جائے گا آپ کو، اس پہ نیٹ پر مل جائے گا آپ کو. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مصحف التجوید، اور وہ بھی ہے تجویدی، جو میں نے اردو کا بتایا تھا اس کو بھی کہتے ہیں تجویدی قرآن، اس کو بھی تجویدی قرآن کہا جاتا ہے. کہاں گیا؟ تو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تجویدی قرآن، سوری سامنے ہی رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں تجویدی قرآن مجید، اردو انگریزی. یہ بھی بعض جگہ نسبتاً عام ہماری جو ملتے ہیں اس میں سے پھر بھی یہ بہتر ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ تو ہو گیا کون سا ہم پڑھیں گے تاکہ سب کے پاس ایک ہی ہو. اس کے علاوہ ایک اور کیا پوائنٹ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو انشاءاللہ ابھی تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا یہ کورس جبھی بھی، اور ختم ہونے کے بعد اگر ریکویسٹ آئی مغربی ممالک کے پیرنٹس سے کہ بھائی اس طریقے سے جیسے کہ یہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، اگر کسی اعتبار سے کسی کو پسند آتا ہے تو اسی اعتبار سے آپ یہ عرب یہ جو قاعدہ ہے اس کو بھی پڑھ کے اسی طریقے سے ختم کریں جیسے وہ کیا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے انشاءاللہ ضرور. بس اس کے لیے آپ لوگوں کو ہماری صحت اور زندگی کی دعا کرنی پڑے گی، انشاءاللہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ تھا، اب ہم ختم پر ہیں. ہاں ویری انٹرسٹنگ شاید میں نے کسی اپنے جو ریکارڈڈ ہو گئے لیسنس کے پہلے میں نے کہا ہے، اور وہ ہے آپ نے جادوئی چھڑی کا نام تو سنا ہے، علاؤالدین جادوئی چراغ کا نام بھی سنا ہوگا کہ کس طرح رگڑنے سے وہ آ جاتا ہے. فرمائیے آقا
کیا حکم ہے. تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایک چیز ہے جادو کی اور وہ ہے جادو کی انگلی. اور وہ یہ کہ جب کبھی آپ کو میرا کوئی لیسن جو میرے خیال سے 50-60 کے قریب ہو جائیں گے، وہ اس میں سے کوئی بھی لیسن سمجھ میں نہیں آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو دوبارہ سننا چاہیے، یا عام طور پہ تو یہ ہوگا کہ سامنے ہو تو اسے کہیں گے کہ سر ذرا دوبارہ سمجھا دیجئے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنی جادو کی انگلی کو استعمال کریں اور بس صرف آپ کو تھوڑی سی جنبش کرنی پڑے گی تو میں آ جاؤں گا فوراً. بلکہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ کہیے آقا کیا حکم ہے. میں آپ کے انگلی سے اشارے سے ہی سمجھ جاؤں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور فوراً میں وہی لیسن دوبارہ شروع کر دوں گا. دوسری مرتبہ بھی سمجھ میں نہیں آئے وہی استعمال کریں، تیسری چوتھی آپ جتنی مرتبہ چاہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا بغیر کسی شکایت کیے ہوئے. آپ انگلی چلاتے چلاتے تھک جائیں گے، میں آتے آتے نہیں تھکوں گا انشاءاللہ. تو یہ ایک چیز کا استعمال ضرور کریں، بار بار سنیں. اس کو تو انشاءاللہ جتنا سنیں گے اتنا پکا ہو جائے گا. سامنے اگر کوئی پڑھا رہا ہو تو 2 مرتبہ آپ کو سمجھا 2 مرتبہ سمجھا دے گا، 3 مرتبہ سمجھا دے گا اور پھر 4تھی مرتبہ کے بعد پتہ نہیں کیا کرے گا. ایک دور رس پروگرام بھی میرا ایک ہے انشاءاللہ، اور وہ ہم یہ کریں گے لیکن یہ ختم ہونے کے بعد، یہ چھوٹے چھوٹے میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے بھائی، بالکل ہی گھریلو انداز سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے کچھ ایک دور رس پروگرام یہ ہے، لیکن پہلے یہ ہمارا یہ قاعدہ ختم ہونے کے بعد جو ہمارا جو ہم کریں گے پاکستانی اسٹائل کا جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ختم ہونے کے بعد کچھ یوں میرا پروگرام ہے کہ کچھ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی لا سکتا ہوں، اپنے جاننے والوں میں سے بھی کسی کو لا سکتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں. ہم ان سے یوں کریں گے کہ اسی طریقے سے بچہ ادھر آ کے پڑھے گا، اس طرف اس حصے میں ہم فیس ٹائم پر اس پہ لے آئیں گے اور یہاں پر اس کو پڑھنے کو کہیں گے. اور آپ سے جب تک یہ ختم ہو جائے گا یہ تو ماشاءاللہ آپ اتنی قابلیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کہاں غلطی ہوئی ہے وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے. مطلب جو بتانا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں اتنی آپ میں بھی وہ قابلیت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. یہ کیا ہو گیا؟ آپ یہ سمجھ جائیں کہ کہاں غلطی اور کس طرح اس نے کیسے غلطی کی. تو اس کی پریکٹس میں دینا چاہتا ہوں. اچھا، آپ پہلے میں کہوں گا کہ آپ سرکل کر لیں جو غلطی بچے نے کی ہے، اور کہیں اچھا اس نے پڑھا ہے تو اس کو انڈر لائن بھی کر دیں. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ پہلی مرتبہ تو اس ایک صفحہ پڑھیں گے مثال کے طور پہ، اس کی کوئی غلطی جہاں بھی ہو رہی ہے میں نہیں ٹوکوں گا، آپ کو میں موقع دوں گا کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. دوبارہ پھر وہی پیج اس بچے سے ہم پڑھیں گے، اور جب وہ پڑھے گا تو اس وقت پھر میں اس کی جو غلطیاں تھیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اور آپ پھر میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور آپ نے جو کیا ہے اس کو آپ ٹیلی کریں گے. کہیں آپ نے مس کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ نے یہاں مس کیا ہے. تو انشاءاللہ کبھی میں نے کیا نہیں ہے، ایک ذہن میں مجھے خیال آیا ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ ایک اچھا انٹریکشن ٹائپ کی چیز جو میں نے سب سے پہلے سمجھائی تھی، یہ میرا مطلب تھا کہ ہم اس طرح کریں گے. اور ایک اور ایڈیشنل چیز، یہ تو میں نے اور بچوں کی بات کہی، کچھ ہم اس پر میں کام کر رہا ہوں، کچھ اس طرح بھی ہم کریں گے کہ اس جگہ وہ بچے کے بجائے آپ ہوں. ہم بھلے وہ 3 منٹ کا کوئی ہو، 3-4 آیتیں ہوں، 3 منٹ کا ہو، آپ خود پڑھ کے بھیجیں گے، اور پھر آپ چاہیں گے تو ظاہر ہے یہاں پر بھی آپ آئیں گے اور پھر اس میں جو کچھ غلطی ہوگی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیے نا، بلکہ یوں سوچیں کہ آپ کی اگر غلطی سے
کسی کی غلطی ٹھیک ہو جا رہی ہے تو آپ تو بنے نا کاز اس کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا، تو ماشاءاللہ آپ کا بھی انشاءاللہ اس میں اس کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ اچھا پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، آپ کو اچھا پڑھتے دیکھ کر لوگ ہم سب انجوائے کریں گے، اور بہت سے لوگ آپ کے اچھا پڑھنے سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ اچھا لگائے گا برا لگے گا، لیکن یہ سب کچھ یہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا، بالکل یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں۔ آخر میں ایک فارسی کہاوت کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ ہر گل راہ، ہر گل راہ بوئے دیگر است، ہر گل راہ بوئے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سٹائل میرا ہے پڑھانے کا، یقیناً بہت سے لوگ ہیں جو مختلف انداز سے پڑھائیں گے اور پڑھا رہے ہیں، تو دیکھیں آپ چند لیسنز دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو یہ خوشبو سمجھ میں آتی ہے تو سبحان اللہ، ورنہ پھول اور بہت سے ہیں اور خوشبوئیں اور بہت سی ہیں۔ تو بس یہ میری انٹروڈکشن تھا، آئی ہوپ کہ زیادہ لمبا نہ ہوا ہو، اور آپ اب میرے لیسنز کی طرف جائیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اور بہت اہم چیز یہ ہوگی کہ اپنے مشوروں سے، مفید مشوروں سے مجھ کو استفادہ دیتے رہیں، میرا استفادہ کرتے رہیں، تو ظاہر ہے میں بہتر طریقے سے میں اور پڑھا لوں گا۔ 20 لیسنز ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ انشاءاللہ میں اور بھی پڑھانا شروع کر دوں گا۔ کاش کہ یہ کچھ مجھے فیڈ بیک جتنی جلد آ جائے اتنا اچھا رہے گا۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹاپ ریکارڈنگ۔